Salam mere pyare listeners, welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the episode number 3 of novel Shoke Didar by Sakina Zaidi. So let's get started. या अल्लाह तेरा शुक्र है, मशल रोते हुए बोली। मेरे ख्याल से रात बहुत हो रही है, अब सबको घर जाना चाहिए। शाजर मछली बाजार बना देख कर बोला तो सीमा शाह ने जल्दी से कहा, हाँ बच्चा सही कह रहा है। नहीं मतलब भाई जान, लड़कियां क्या हॉस्पिटल में बैठी रहेंगी? सीमा शाह भाई के देखने पर गड़बड़ा कर बोली तो शाजर ने सीमा शाह की अदाकारी को दाद दी। चलो फिर। मुस्तफ़ा शाह बोले, मैं नहीं जाऊंगी। वफ़ा जल्दी से बोली, तुम घर जाओगी। शाजर ने भी जल्दी से जवाब दिया, बाबा मैं इधर ही रहूँगी। वैसे भी भाई तो रूम में है ना, तो मसला क्या है? शाजर के घूरने पर वफ़ा मिनमिनाती हुई मुस्तफ़ा शाह से बोली, मैं भी घर नहीं जाऊंगी। मशल भी जल्दी से बोली, नहीं भाभी आप घर जाएं, वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं। शाजर नरमी से बोला, नहीं शाह, इधर मैं ठीक रहूँगी, घर जाकर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी। मशल के आहिस्ता से कहने पर शाजर और ओन कैफ ने मुस्कुराहट छुपाई। अच्छा ठीक है। वफ़ा, मशल, ओन, शाजर, ज़रा देर ही रुक जाओ और बाकी सब चलो। मुस्तफ़ा शाह बोले, मैं भी रुक जाता हूँ। कैफ और अरसल ने भी कहा, नहीं तुम लोग घर जाओ, लेडीज़ अकेली होंगी क्या? शाजर ने समझाया तो सब चले गए। मैं कैंटीन से बिरयानी लाता हूँ सबके लिए, बहुत भूख लगी है। ओन पेट पर हाथ रख कर बोला, मैं नहीं खाऊंगी। वफ़ा ओन से बोलकर रूम में दाखिल हुई और सबसे ज़्यादा लाज उठाने वाले भाई को देखा, जिसके सर और हाथ पर पट्टी बंधी थी, एक हाथ पर ड्रिप लगी थी। वफ़ा जल्दी से बुरहान के पास आई और उसका हाथ चूमा। सॉरी भाई, प्लीज़ माफ़ कर दें, मैं बहुत टेंस हो गई थी भाई प्लीज़। वफ़ा बुरहान का हाथ पकड़कर इधर ही चेयर पर बैठ गई। मशल दूसरी साइड पर चेयर पर बैठी। शाजर रूम में रखे सोफे पर बैठा था और रोते हुए वफ़ा को देख रहा था। उसे भी वफ़ा के रोने से तकलीफ़ हो रही थी। वो लाख उसे बातें सुनाता, लेकिन इसको वफ़ा का रोना अच्छा नहीं लग रहा था। रोने से वफ़ा की आंखें सूजी सूजी और लाल हो रही थीं। लो जी, आओ बिरयानी खाओ। उन हाथ में 4 बिरयानी और सॉफ्ट ड्रिंक लेता रूम में दाखिल हुआ। हम हॉस्पिटल में हैं। शाजर ने इसके जोश पर चोट की। थोड़ी देर पहले बुरहान ठीक है सुनकर ही वो कैफ अरसल के साथ कैंटीन में चाय पी रहा था और अब बिरयानी लेकर आ गया। अरे बोरिंग भाई, और हम शाह भाई सब गम भूल जाएं और बिरयानी खाएं। ओन ने एक बिरयानी का बॉक्स शाजर को दिया, एक मशल को और पैटीज़ वफ़ा के आगे किए। मुझे पता था तुम बिरयानी नहीं खाओगी, कल ही खाई थी, इसलिए इस वक्त कैंटीन में यही 2 चीज़ें थीं, तो अभी इन पैटीज़ से पर गुजारा करो। और भाभी अम्मी बोल कर गई हैं कि मशल को बुरहान की कसम है वो खाना ज़रूर खाए। ओन ने पक्की औरतों की तरह हाथ कमर पर रख कर मशल से कहा, ओन मेरा दिल नहीं कर रहा ये खाने का, घर पर फ्राइज़ खाए थे, अभी भूख नहीं। वफ़ा भारी आवाज़ में बोली और वफ़ा बुरहान के हाथ पर अपना हाथ रख कर उस पर सर रखे आंखें बंद करके लेट गई। सुबह की हल्की हल्की रोशनी मरी के पहाड़ों पर बिखर रही थी। हॉस्पिटल रूम में इस वक्त बहुत हल्की हल्की रोशनी थी। बुरहान ने आंख खोली, सर में एक टीस उठी। जहन जब बेदार हुआ तो सब याद आया। बुरहान ने गहरी सांस लेकर अपना हाथ उठाना चाहा, लेकिन जैसे किसी ने मजबूती से पकड़ा हुआ हो। बुरहान की नज़र हाथ पर गई, फिर नज़र वफ़ा पर जो इसका हाथ मजबूती से पकड़े इसी पर सर रखे गहरी नींद में थी। बुरहान दिलो जहां से मुस्कुरा दिया, फिर नज़र अपने दूसरे हाथ पर गई जहां इसकी शरीके हयात भी गहरी नींद में थी। फिर मुस्कुरा कर मशल से नज़रें उठाकर एक तरफ सोफे पर देखा जहां शाजर एक तरफ सर रखे और
پاؤں ایک طرف سر رکھے اور دوسرے طرف پاؤں اور اون پر سو رہا تھا، اور اون صاحب ایک دوسری طرف سر رکھے اور پاؤں اوپر ایک دوسرے کے نیچے رکھے سوئے پڑے تھے۔ برہان مسکرا دیا۔ پھر وفا کا سوچ کر اس نے شاہزر کو آواز دی کہ وہ اسے دوسرے صوفے پر لٹا دے، لیکن جناب تو گہری نیند میں تھے۔ مشل چیئر پر نہیں، 1 سیٹر صوفے پر لیٹی تھی۔ برہان نے اپنے ہاتھ سے مشل کا سر اٹھا کر صوفے پر ٹکایا اور پاؤں بیڈ پر رکھے، پھر دبے لہجے میں شاہزر کو آواز دی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ درد تو نہیں ہو رہا کہیں؟ شاہزر جلدی سے اٹھ کر برہان کے پاس آیا۔ برہان اس کی فکر مندی پر مسکرا دیا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، تم وفا کو اس صوفے پر لٹا دو، پوری رات سے ایسے بیٹھی ہوگی، کمر اور سر میں درد ہو گیا ہوگا، برہان نے فکر مندی سے کہا تو شاہزر نے وفا کو گود میں اٹھا کر صوفے پر لٹایا اور اس کو چادر اڑا دی۔ تم بھی سو جاؤ۔ سوری یار، پریشان کر دیا۔ برہان اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر بولا۔ نہیں بھائی، کوئی بات نہیں۔ شاہزر برہان کی پیشانی چومتا دوبارہ صوفے پر اپنی پوزیشن میں آتا سو گیا۔ مریض کو دیکھنے نرس اندر داخل ہوئی اور لائٹ کھولی تو برہان کی بھی آنکھ کھل گئی اور مشل کی بھی۔ نرس نے روم میں چاروں طرف دیکھ کر تیوری چڑھائی۔ یہ دیکھو، مریض کے ساتھ صرف 2 لوگ الاؤ ہیں، اور ان کو دیکھو یہ سب کیسے سوئے پڑے ہیں۔ نرس کے بولنے پر مشل، جو برہان سے لگ کر رو رہی تھی، سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اٹھو۔ نرس نے شاہزر اور اون کو ہلایا، پھر وفا کی طرف بڑھی۔ سسٹر، اسے چھوڑیں، اسے سونے دیں، برہان جلدی سے بولا تو نرس رک گئی اور اون اور شاہزر کو جھنجھوڑا تو اون اور شاہزر ہڑبڑا کر اٹھے۔ یہ ہاسپٹل ہے، فارم ہاؤس نہیں جو جہاں پکنک منا رہے ہو۔ نرس نے بری طرح جھڑکا۔ وہ کیا ہے نا سسٹر، فارم ہاؤس جا جا کر بور ہو گئے، اس لیے سوچا ہاسپٹل میں پکنک منا کر دیکھتے ہیں کہ کیسا لگتا ہے۔ سب سیٹ تھا، بس کنٹین والے سے بولنا چائے میں چینی ذرا زیادہ ڈالا کرے، پیٹیز صحیح سے بیک کیا کرے، اور ہاں، بریانی میں مسالہ زیادہ ڈالا کرے، باقی سب سیٹ تھا۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ اون خاموش رہے۔ نرس تو حیرت سے منہ کھولے وجیح چہرے والے لڑکے کو دیکھ رہی تھی جو سوتے سے اٹھ کر بھی اتنا بول رہا تھا، اور وہ بھی فضول۔ اون کے بولنے پر برہان اور مشل نے نرس کو دیکھ کر قہقہ ضبط کیا۔ شاہزر نے بند آنکھوں سے بیزاری سے اپنے پٹاخہ چھوٹے بھائی کو دیکھا جو نیند سے اٹھ کر بھی نان سٹاپ بول رہا تھا۔ اتنا تو شاید شاہزر ایک دن میں بولتا ہوگا۔ ایک دم ہی شاہزر نے جھرجھری لی۔ وفا ویسے ہی سوئی پڑی تھی۔ آپ کو ان کی ٹینشن ہوگی جبھی ٹرک دیکھ نہ سکے، نرس نے افسوس سے برہان کی طرف دیکھ کر اون کی طرف اشارہ کرتے کہا تو سب نے ناسمجھی سے نرس کو دیکھا۔ میری کیا ٹینشن ہوگی بھائی کو؟ اون ناسمجھی سے نرس سے بولا۔ یہی کہ تم جیسے لڑکے کو اپنی لڑکی کون دے گا سر درد کرنے کے لیے؟ ویسے اچھا ہے بیوی خود ہی ڈر کر کھانا بنائے گی کہ کہیں دماغ نہ کھا جاؤ۔ نرس کے تب کر بولنے پر برہان اور مشل کا رکا ہوا قہقہ برآمد ہوا۔ تبریز لوگوں کو جیسے ہی پتہ چلا تو تبریز کے ساتھ زبردستی چپک کر زین اور آیت بھی ہاسپٹل آئے۔ اس وقت یہ لوگ ناشتہ کر رہے تھے۔ بھائی، آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں نا؟ وفا برہان کو دیکھتی بولی۔ میری جان، میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ ہاں، اگر تم نے ناشتہ نہیں کیا تو پکا والا ناراض ہو جاؤں گا۔ کل رات سے کچھ نہیں کھایا، مجھے شاہزر نے بتایا ہے۔ برہان سینڈوچ وفا کے آگے کرتا بولا تو وفا نے خوشی سے لے لیا اور ناراضگی کے ڈر سے کھانا شروع کیا۔ اتنے میں تبریز لوگ اندر داخل ہوئے، جسے دیکھ کر وفا کا منہ تک کڑوا ہو گیا، اور تبریز نے بڑی دلچسپی سے اس کے ایکسپریشنز دیکھے تھے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ تبریز برہان کے پاس آ کر بولا اور مشل شاہزر کو سلام کیا۔ برہان نے اسی دن واپس آ کر مشل اور شاہزر کو بتا دیا تھا، سو شاہزر اسی گرم جوشی سے ملا۔ پھر زین سے، پھر نظر آیت پر گئی۔
آیت نے بھی آہستہ آواز میں سلام کیا تو شاہزر نے مسکرا کر جواب دیا، یہ میرے چاچو کی بیٹی ہے آیت۔ تبریز نے آیت کا تعارف کروایا۔ اوہ، تو یہ اس کی کزن ہے، صحیح، اچھا ہو گیا، ورنہ پیپرز کے بعد میں اس کا ڈیٹا پتہ کرنے والا تھا۔ شاہزر نے آیت کو نظروں میں لیے سوچا۔ اون واش روم سے نکلا تو ان لوگوں کو دیکھ کر چونکا، پھر زین کے پاس آیا۔ اوئے، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اون زین کو دیکھ کر بولا۔ وہ میں بھائی کے ساتھ آیا ہوں۔ زین کو سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے۔ بیٹا، یہ ہاسپٹل ہے، کوئی لنگر نہیں بٹ رہا یہاں جو میں بھائی کے ساتھ آیا ہوں۔ اون زین کی نقل اتارتے ہوئے بولا، جس پر شاہزر نے ایک چپت لگائی اور زبردست گھوری سے نوازا۔ اون، برہان نے اسے گھورا، کوئی کسی سے ملے نہ ملے، آپ دونوں پکے کزن لگتے ہیں۔ تبریز ہنس کر بولا تو سب ہنس دیے۔ وفا نے منہ بنایا۔ ٹھنڈا چوک۔ وفا تب کر بولی، دوسرا سینڈوچ لے آؤں؟ تبریز نے آئیبرو اچکا کر پوچھا۔ کیوں؟ وفا نہ سمجھی سے ہاتھ میں پکڑے سینڈوچ کو دیکھنے لگی۔ یہ تو ٹھنڈ سے برف بن گیا ہوگا، تبریز نے سنجیدگی سے کہا تو وفا کا دل چاہا اس کا حسین چہرہ بگاڑ دے۔ کیا لگتا ہے ارشد تمہیں؟ اس کیس نے تو گھما کر رکھ دیا۔ تبریز اپنے آفس میں بیٹھا فائل بند کرتا حوالدار سے بولا، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا صاحب، یہ کوئی جوان تھوڑی ہے، بہت عرصے سے یہ کام کر رہا ہے اور میں خود گھوم کر رہ گیا ہوں۔ کم سے کم وہ یہ کام 40 سال سے کر رہا ہوگا۔ ارشد بولا اور ساری FIR تبریز کے سامنے رکھیں۔ جو بھی ہے، اگر میں نے بھی اس کو جڑ سے نہ اکھاڑ دیا تو میرا نام تبریز طلال حیدر شاہ نہیں۔ تبریز مضبوط لہجے میں بولا اور FIR دیکھنے لگا جس میں بھتہ خوری، اغوا، قتل، منشیات کی فروخت کی FIR موجود تھی۔ تبریز نے سگریٹ سلگایا اور دھیان سے فائل اور رپورٹ دیکھنے لگا۔ برہان کے ایکسیڈنٹ کو 3 دن ہو گئے تھے اور برہان کل ہی گھر آ گیا تھا۔ گھر میں سب شادی وغیرہ کی شاپنگ میں لگے ہوئے تھے۔ وفا سیڑھیوں پر کھڑی موبائل یوز کر رہی تھی۔ یہ موبائل کل ہی شاہزر نے برہان کے کہنے پر لا کر دیا تھا۔ ابھی وہ موبائل میں اتنی گم تھی کہ ماریا نے اسے دھکا دیا اور اپنے روم میں بھاگی۔ ادھر وفا بری طرح گرتی کہ سیڑھیوں سے آتے اون نے جلدی سے اسے پکڑا۔ وفا اور اون دونوں کا دل دھڑک رہا تھا۔ اگر اون نہ پکڑتا، یہ سوچ ہی دونوں کو ڈرا رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا؟ اون وفا کو اپنے ساتھ لگائے بولا اور ایک نفرت بھری نظر ماریا کے روم پر ڈالی۔ وہ دیکھ چکا تھا، وفا نے نہیں دیکھا تھا، لیکن اون نے دیکھ لیا۔ تم اپنے روم میں جاؤ، تھوڑا آرام کرو، شاباش۔ اون وفا کو روم میں بھیجتا دل میں برہان کے ایکسیڈنٹ کو 3 دن ہو گئے تھے اور برہان کل ہی گھر آ گیا تھا۔ گھر میں سب شادی کی شاپنگ وغیرہ میں لگے ہوئے تھے۔ وفا سیڑھیوں پر کھڑی موبائل یوز کر رہی تھی۔ یہ موبائل کل ہی شاہزر نے برہان کے کہنے پر لا کر دیا تھا۔ ابھی وہ موبائل میں اتنی گم تھی کہ ماریا نے اسے دھکا دیا اور اپنے روم میں بھاگی۔ ادھر وفا بری طرح گرتی کہ سیڑھیوں سے آتے اون نے جلدی سے اسے پکڑا اور اون اور وفا دونوں کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اگر اون نہ پکڑتا وفا کو تو یہ سوچ ہی ان دونوں کو ڈرا رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا میری جان، اون وفا کو اپنے ساتھ لگائے بولا اور ایک نفرت بھری نظر ماریا کے روم پر ڈالی۔ وہ دیکھ چکا تھا مگر وفا نے نہیں دیکھا تھا۔ تم اپنے روم میں جاؤ، تھوڑا آرام کرو، شاباش۔ اون وفا کو روم میں بھیجتا دل میں کچھ فیصلہ کرتا ارتضیٰ شاہ اپنے چاچو کے روم کی طرف بڑھا۔ وہ ارتضیٰ شاہ کے روم کا دروازہ کھولتا رہا، پھر پیشانی کو 2 انگلیوں سے مسلا، مانا کہ میں بیوقوف ہوں، پاگل ہوں، معصوم ہوں، مظلوم ہوں، لیکن اتنا بھی ابھی پاگل نہیں ہوا کہ غصے میں اس ماریا چڑیل سے ہی شادی کر لوں۔ اون خود سے بڑبڑایا، پھر ایک نظر دروازے کو دیکھا۔
اب ادھر تک آ گیا ہوں تو مریم کا رشتہ ہی مانگ لیتا ہوں، ایسے خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا۔ اون سوچتے بڑبڑایا، اور پھر برہان بھائی کو معلوم ہوا تو جس خالی ہاتھ ہی بات کر رہا ہوں وہ ہی سلامت نہیں رہیں گے۔ اون برہان کا ریاکشن سوچ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس ماریا کا میں جینا حرام نہ کر دیا تو میرا نام بھی اون مصطفیٰ شاہ نہیں۔ اب کیا رو رہی ہو؟ پہلے آرام سے بیٹھی تھی، فکر نہیں تھی پیپر کی، اور اب تم مری میں سیلاب لانا چاہتی ہو۔ مریم وفا کے رونے پر کوفت سے بولی۔ جب سے دونوں یونیورسٹی سے آئے تھے وفا نے رونا مچا رکھا تھا۔ دفع ہو جاؤ تم بھی مریم، جاؤ یہاں سے، کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ وفا کے چلانے پر مریم مسکراہٹ دبائے باہر نکل گئی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، لیکن قدموں میں پڑے چاکلیٹس کے ریپر اور باکس دیکھ کر الجھا۔ پھر نظر روم میں گھمائی تو خود کا سر گھوم گیا۔ ٹیبل، بیڈ، کاؤچ، ہر جگہ چاکلیٹ اور کیک، تو کہیں چپس کے پیکٹ رکھے تھے، اور جن محترمہ کا حال وہ پوچھنے آیا تھا وہ تو بیڈ سے نیچے بیٹھی اپنے چاروں طرف کیک اور چاکلیٹ رکھے، ایک ہاتھ میں چاکلیٹ لیے سرخ سوجی آنکھیں لیے بیٹھی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو وفا؟ اون کی حیرت کن آواز سن کر وفا نے اسے دیکھا اور افسوس سے سر ہلایا۔ اپنا غم کم کر رہی ہوں۔ اللہ، میری کیا غلطی تھی؟ انہوں نے جو غلط چیک کیا ہوگا اون میرے بھائی، میرا یقین کرو بہت اچھا پیپر دیا تھا، لیکن وہ پروفیسر نے غلط چیک کیا جب ہی مجھے جلن میں فیل کر دیا کہ وفا مصطفیٰ شاہ اتنی انٹیلیجنٹ، اگر ایسے چلتا رہا تو میری جگہ وفا لے لے گی۔ وہ اپنا غم اون کو سنا رہی تھی۔ بہت اچھے، ایسے غم کرنے لگے لوگ تو آدھا پاکستان شوگر سے ہی مر جائے۔ مجھے لگ رہا ہے میں کسی چاکلیٹ کی فیکٹری میں آ گیا ہوں یا بیکری میں۔ اون طنزیہ انداز میں بولا۔ اللہ، امی سب آپ کی بیٹی کے دشمن ہیں۔ برہان بھائی، شازر بھائی، اس نمونے کو لے جائیں ورنہ میں یہ سارے چاکلیٹس کھا کر خودکشی کر لوں گی۔ وہ روتے ہوئے چلا کر بولی۔ اتنا میٹھا کھاتی ہو لیکن جب بولتی ہو تو کریلے کی طرح۔ وہ ایک چاکلیٹ کا ڈبہ اٹھا کر روم سے بھاگا۔ وفا نے موبائل اٹھایا جس پر اس کے یونی فیلوز کے میسج تھے۔ ان کو چھوڑ کر وفا نے موسیٰ کا میسج کھولا۔ سوری وفا۔ موسیٰ کا یہ میسج وفا نے ناسمجھی سے پڑھا اور موبائل بند کر کے رکھ دیا۔ ابھی اسے صرف فیل ہونے کا دکھ تھا اور اس دکھ سے زیادہ رونی صورت اس لیے تھی کہ اس کے آنسو دیکھ کر برہان شاہ اور شازر کچھ نہیں بولے تھے۔ آج وفا کی تاریخ تھی۔ گھر اس وقت بس ان کے بھائیوں اور بہوؤں کی فیملی تھی اور حرم شاہ ارمان شاہ کی فیملی۔ حرم شاہ تانیہ بیگم کو دیکھ کر خوشی سے گلے ملی۔ اتنے سالوں کی دوری۔ کیسی ہو حرم؟ تانیہ بیگم آنسو صاف کرتی بولی۔ میں ٹھیک ہوں آپی۔ السلام علیکم۔ تبریز اور زین دونوں نے تانیہ بیگم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو میرے بیٹو۔ تانیہ بیگم خوشی سے ان کی پیشانی چوم کر بولیں۔ تبریز کو دیکھ کر انہیں بہت اچھا لگا تھا۔ دل سے دعا نکلی کہ کاش ان کی بیٹی کی شادی تبریز سے ہوتی، لیکن خواہشوں کا کیا ہے، کبھی پوری ہوتی ہیں تو کبھی نہیں۔ تبریز کے موبائل پر کال آئی تو وہ ایکسکیوز کرتا باہر نکل کر کال کرنے لگا۔ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ تبریز نے دیکھا ان کی فیملی کو دیکھ کر سب نے تیوری چڑھائی اور ہمنا شاہ اس کے والد کو دیکھ کر نفرت سے منہ موڑ گئیں۔ اوکے، یس، نو پرابلم، خدا حافظ۔ تبریز نے مقابل سے بات کر کے موبائل جیب میں رکھا اور مڑا، لیکن بدقسمتی وفا سے ٹکرا گیا۔ ہائے اللہ، انسان ہو کے پتھر۔ وفا اپنا چکراتا سر سنبھالتے بولی۔ الحمدللہ انسان ہوں۔ ہاں، آپ پر مجھے شک ہے۔ تبریز کہاں پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ الحمدللہ میں انسان ہوں۔ ہاں، آپ پر مجھے شک ہے۔ تبریز کہاں پیچھے رہنے والوں میں سے تھا کہ کہیں میں پری ہوں۔ وفا ادا سے اپنے بال پیچھے کرتے بولی۔ یا کہیں کہ کوئی بھٹکی ہوئی روح تو نہیں۔ تبریز کی بات پر وفا کا خون کھول گیا۔ دیکھو اپنی لمٹس میں رہو ورنہ موسیٰ کو بتا دوں گی۔
وفا غلط انسان سے غلط بات کہہ گئی تھی۔ وفا کی بات پر تبریز کا بے ساختہ کہکا نکلا۔ سیریسلی؟ جیسے میں موسیٰ کو جانتا نہیں؟ تبریز ہنسنے کے درمیان بولا۔ وفا تم مجھے موسیٰ کی دھمکی دے رہی ہو؟ چلو برہان شاذر کی دھمکی دیتی تو کچھ سمجھ تو آتی، لیکن موسیٰ؟ تبریز پھر ہنس پڑا۔ اسے مری ہائی وے والا سین یاد آ گیا۔ اس سے اچھا تم مجھے اپنی باتوں سے مار سکتی ہو۔ تبریز بول کر پھر ہنس پڑا۔ تم بہت ہی خبیث انسان ہو۔ وفا خونخوار نظروں سے اسے دیکھ کے اندر بڑھ گئی۔ سب بیٹھے تھے۔ موسیٰ سنجیدہ تاثر لیے بیٹھا تھا۔ وفا دوسرے صوفے پر بیٹھی تھی۔ موسیٰ نے نظریں اٹھا کر وفا کو دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ موسیٰ کی نظروں پر وفا کے گلابی چہرے پر تھیں۔ اسے ایسے دیکھتے برہان نے مٹھیاں بھینچی۔ ارسل نے موسیٰ کے کندھے پر ٹباؤ ڈالا تو وہ ہوش میں آیا اور گہری سانس لے کر کھڑا ہوا۔ سب اس کے ایک دم کھڑا ہونے پر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگے۔ میں وفا سے شادی نہیں کر سکتا۔ موسیٰ کے بولنے پر سب کھڑے ہوئے۔ شاذر تو اس کی بات سن کر بھٹک اٹھا اور کچھ سیکنڈ میں موسیٰ کا گریبان شاذر کے ہاتھوں میں تھا۔ موسیٰ کے بولنے پر تانیہ بیگم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ حرم بیگم نے جلدی سے تانیہ بیگم کو سنبھالا اور مصطفیٰ شاہ ناسمجھی سے موسیٰ کو دیکھ رہے تھے۔ کیا بولا؟ دوبارہ بول۔ شاذر دھڑا۔ میں وفا سے شادی نہیں کر سکتا۔ موسیٰ سنجیدگی سے بولا۔ وفا کی بات پر صرف میرے دل سے خوشی ہوئی تھی۔ موسیٰ سنجیدگی سے بولا۔ موسیٰ کی بات پر صرف ماریا دل سے خوش ہوئی تھی۔ تیری تو؟ شاذر نے ایک مکہ اس کے منہ پر مارا تو سب ہوش میں آ کر شاذر اور موسیٰ کو الگ کرنے لگے۔ شاذر پلیز۔ تبریز اور اون نے اسے الگ کیا، لیکن برہان بس سرد نظروں سے موسیٰ کو دیکھ رہا تھا۔ شاذر کو کچھ نہ کہا، جیسے چاہتا ہو کہ شاذر موسیٰ کو مار مار کر جان نکال دے۔ وفا نے آنسو بھری نظروں سے موسیٰ کو دیکھا تو اس کے دیکھنے پر موسیٰ نے نظریں چرائی۔ وفا کو اب وہ سوری کا میسج سمجھ آیا۔ اسے کوئی محبت اور عشق نہیں تھا موسیٰ سے، لیکن وہ ایک لڑکی تھی، اس کے ساتھ اپنی زندگی سوچ چکی تھی، اور ایک دم سے موسیٰ کے انکار پر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ مریم اور مشل اس کے پاس کھڑے تھے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا کوئی بات بری لگی ہے موسیٰ؟ مصطفیٰ رعبدار آواز میں بولے۔ اگر آپ یہ گھر اور 50 لاکھ روپے وفا کے جہیز میں دیں تو موسیٰ وفا سے شادی کر لے۔ سلمان شاہ موسیٰ کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے بولے تو سب نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ آپ میری بہن کی قیمت لگائیں گے؟ برہان کی برداشت اتنی ہی تھی۔ بھائی دیکھو، اکلوتی بہن ہے، تین بھائی ہیں، اتنا تو حق بنتا ہے، کیا نہیں کر سکتے اتنا تم لوگ؟ سلمان شاہ بولے۔ موسیٰ سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ ہم اپنی بہن کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں، لیکن آپ جیسے لوگوں کو ہم خود اپنی بہن نہیں دیں گے۔ شاذر تبریز سے اپنا وجود چھڑواتا غصے میں بولا۔ چلو یہاں سے موسیٰ۔ ہمنا بیگم آنسو روکتی بولیں۔ انہوں نے بھائی کی نظروں میں سرد مہری دیکھ لی تھی۔ میں وفا سے نہیں، ماریا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ کی بات پر سب کو سام سونگ گیا۔ اون تنزیہ نظروں سے ماریا کو دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ موسیٰ کی بات پر کھل اٹھا تھا۔ ہمیں منظور ہے۔ ارتضیٰ صاحب کی بات پر سب نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ ارتضیٰ؟ مصطفیٰ صاحب نے کچھ بولنا چاہا، لیکن اپنے بہن بھائیوں کو اپنی بیٹی کے ٹھکرائے جانے پر خوش ہوتے دیکھ کر وہ ٹوٹے۔ غرور اور دل ایک ساتھ ٹوٹا تھا، تو وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ابھی سب سکتے میں تھے کہ کسی نے گرنے کی آواز پر پلٹ کر دیکھا تو وہ بے جان زمین پر پڑی تھی۔ وفا میری جان اٹھو۔ اس سب واقعے میں وفا کو سب فراموش کر چکے تھے۔ وفا میری جان اٹھو۔ اس سب واقعے میں وفا کو سب فراموش کر چکے تھے، اور اب برہان، شاذر، اون، مشل، زین سب اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تبریز اور حرم بیگم تانیہ بیگم کو سنبھال رہے تھے۔ موسیٰ سے برداشت نہ ہوا تو وہ باہر نکل گیا۔ ماریا کا رشتہ موسیٰ سے ہو گیا تھا۔ ماریا خوش تھی۔
بہت خوش۔ شاید اسے پتہ نہیں تھا اس کی زندگی موسیٰ کس طرح جہنم بنانے والا ہے۔ وفا کو برہان اٹھا کر اس کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ مریم بھی ساتھ آ رہی تھی کہ اون نے اسے سرد نظروں سے گھورا اور دروازہ منہ پر بند کر دیا۔ مریم نے بے یقین نظروں سے بند دروازے کو دیکھا۔ وفا، گڑیا، کچھ نہیں ہوا، رونا بند کرو شاباش۔ وفا نے ہوش میں آتے ہی رونا شروع کر دیا تھا۔ سب پریشان تھے۔ برہان وفا کو چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس موسیٰ کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، شازر مٹھیاں بھینچے بولا۔ چھوڑو شازر، ہم تو چاہتے ہی یہی تھے، برہان نرمی سے بولا۔ بھائی، مجھے رشتہ ختم ہونے کا افسوس نہیں، مجھے اس بات کا غصہ ہے کہ سب رشتہ داروں کے سامنے اس نے میری بہن سے شادی سے انکار کیا۔ شازر غصے سے بولا۔ پتہ نہیں ایسا کیوں کیا؟ وفا ہچکیوں کے درمیان بولی۔ میں چلتا ہوں، باقی سب ہیں ادھر، مجھے ارجنٹ جانا ہے، تبریز بمشکل مسکرا کر بولا اور ایک نظر وفا پر ڈالتا سب سے ملا اور نکل گیا۔ حرم شاہ سلیمان شاہ زین کے ساتھ بعد میں آئیں گے۔ تبریز اپنی گاڑی پر آیا تھا۔ وہ باہر جانے کے لیے نکلا تو سامنے سے آتی ماریا سے ٹکرایا۔ اوپس، سوری، تبریز جلدی سے پیچھے ہوتا بولا۔ سوری، غلطی میری تھی۔ ماریا ایک نظر تبریز پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ تبریز کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ یہ موقع تو نہیں، لیکن میں پھر بھی آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وفا کو آرام کی دوائیاں دے کر اس وقت یہ لوگ مصطفیٰ شاہ کے روم میں تھے۔ تینوں بیٹے مشل اور طلال شاہ کی فیملی سوائے تبریز کے وہ جا چکا تھا۔ طلال صاحب سے کچھ مشورہ کر کے وہ ہمت کر کے بولیں، بولو حرم۔ تانیہ بیگم بولی۔ مصطفیٰ شاہ نے تو نظریں اٹھانے کی ہمت بھی نہ کی۔ جس بہن کی وجہ سے آج تک وہ اپنی بیوی اور سسرال والوں سے لڑتے آئے تھے، ان کے بیٹے نے ان کی بیٹی کو ٹھکرا دیا تھا۔ میں وفا کو اپنے تبریز کی دلہن بنانا چاہتی ہوں۔ حرم شاہ کی بات پر زین سمیت سب نے چونک کر حرم شاہ کو دیکھا۔ یہ تم کیا بول رہی ہو؟ مصطفیٰ شاہ نرمی سے بولے۔ جی بھائی، وفا کو میری بہو بنا دیں۔ برہان، پلیز سمجھاؤ نا، حرم شاہ بولی۔ بابا، تبریز اچھا لڑکا ہے، آپ نے دیکھا بھی تھا تھوڑی دیر پہلے، اور مجھے وہ وفا کے لیے پسند ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے بولا تھا، برہان باپ سے بولا۔ اور وفا، وہ مان جائے گی، مصطفیٰ شاہ بولے۔ جب آپ نے موسیٰ کے ٹائم اس کے بارے میں نہیں سوچا تو اب جب سب راضی ہیں تو کیا مسئلہ ہے، مان جائے گی وفا۔ برہان طنزیہ انداز میں بولا تو مصطفیٰ شاہ نے شرمندگی سے سر ہاں میں ہلا دیا۔ حرم شاہ خوشی سے تانیہ بیگم کے گلے ملی۔ مبارک ہو میرے بھائی، تمہارے سالے بننے والے ہیں۔ زین شرارت سے اون کے گلے لگ کر بولا۔ اور جلد تم میرے سالے بنو گے۔ شازر آیت کا چہرہ نظر میں لاتا بڑبڑایا۔ مشل، مٹھائی لاؤ۔ برہان بولا تو مشل خوشی سے کچن میں مٹھائی لینے چلی گئی۔ یہ جنت کا بھائی جہنم کیوں ہے؟ زین نے سوچا۔ مجھے لگتا ہے تم سے سیدھی طرح شادی نہیں ہونے والی، اب ایکشن کا ٹائم ہے، زین نے دل میں سوچا۔ بابا، یہ کیا کیا آپ نے؟ کیف کام کی وجہ سے یہاں موجود نہیں تھا، لیکن گھر آ کر جب سب پتہ چلا تو باپ سے حیرانگی میں سوال کیا۔ صحیح کیا، جب بیٹھے بٹھائے اچھا رشتہ مل رہا ہے تو کیا ہوا؟ ارتضیٰ شاہ کے بولنے پر کیف نے افسوس سے دیکھا۔ لیکن بابا، کیف تم تھک گئے ہو، جاؤ آرام کرو۔ کیف کے بولنے پر ارتضیٰ شاہ بات کاٹ کر بولے تو کیف اپنے روم میں آیا اور ماہم کو کال کی۔ ہیلو، ماہم بولی۔ اچھا نہیں کیا تمہارے بھائی نے، کیف سرد آواز میں بولا۔ میں کیا کروں کیف؟ وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، کسی کو کسی کے احساسات کا احساس نہیں، بیچاری وفا۔ کیف افسوس سے بولا اور کال کاٹ دی۔ ماہم موسیٰ کے روم کی طرف بڑھی۔ وہ بالکنی میں کھڑا اب تک لاتعداد سگریٹ سلگا چکا تھا۔ میں اس سب سے کیا سمجھوں بھائی؟ ماہم موسیٰ کے پیچھے کھڑی بولی تو موسیٰ نے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ماہم کو ایک دم خوف آیا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ موسیٰ اگلی سگریٹ سلگاتا بھاری آواز میں بولا۔ آواز سے معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ رویا ہو۔ ماہم نے حیرت سے بھائی کو دیکھا۔ بھائی، آپ نے کسی کے دباؤ میں وفا سے شادی سے منع کیا ہے؟ بابا نے رشتے سے انکار کا کہا تھا، ماہم بولی۔ ماہم، اس وقت چلی جاؤ پلیز۔
موسیٰ نے بے بسی سے کہا تو ماہم افسوس سے اسے دیکھتی چلی گئی۔ میرے ساتھ کیوں ہوا ایسا؟ میں نے تمہاری زندگی جہنم نہ بنا دی نا تو میرا نام بھی موسیٰ سلیمان شاہ نہیں؟ تھو، شرم آتی ہے اب مجھے اپنے ساتھ اپنے باپ کا نام لگاتے۔ موسیٰ نفرت سے بولا اور بے بسی سے رو دیا۔ رات کی خاموشی میں موسیٰ کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ ایک مضبوط مرد ٹوٹ گیا تھا۔ سیریسلی ماما؟ تبریز نے جب اپنا رشتہ وفا کے ساتھ پکا ہونے کا سنا تو وہ بے یقینی سے حرم شاہ سے بولا، تو کیا ہو گیا تبریز؟ طلال شاہ اس کے انداز پر ناسمجھی سے بولے، ماما بابا دیکھیں وفا کبھی راضی نہیں ہوگی، دیکھا تھا نا کیسے رو رہی تھی، وہ موسیٰ سے پیار کرتی ہوگی، آپ لوگ کیوں؟ تبریز سنجیدگی سے بولا۔ تبریز جو فیصلہ ہو چکا ہے مطلب ہو چکا ہے۔ حرم شاہ سنجیدگی سے بول کر روم کی طرف بڑھ گئیں۔ زین یہ صحیح نہیں؟ زین کا دوست علی زین کی بات سن کر بولا، ابے ڈرپوک کیوں بن رہے ہو؟ زین بدمزہ ہو کر بولا، یار لیکن یہ صحیح نہیں۔ سب ٹھیک ہے، بس صبح مجھے اس جگہ مل لینا، مجھے کل یہ کام لازمی کرنا ہے۔ زین نے سنجیدگی سے بول کر کال کاٹ دی۔ ہر طرف سورج کی روشنی پھیل چکی تھی، دنیا اپنے اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ ایسے میں مری کے کشمیر پوائنٹ پر وفا نے اکبر ولا سر پر اٹھا رکھا تھا۔ جب سے اسے تبریز سے رشتے کا پتہ چلا وہ پاگل ہو رہی تھی۔ میں پاگل نظر آ رہی ہوں؟ وفا چلا کر بولی۔ سچ بولے یا جھوٹ؟ اون کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ خاموش رہو تم ورنہ میں سر پھاڑ دوں گی تمہارا۔ وفا غصے سے اون سے بولی، اللہ بچائے بیچارے تبریز بھائی کو۔ اون نے تبریز کی قسمت پر افسوس کرتے کہا، تمہارے بڑی رشتہ داری ہو گئی ہے بیچارے تبریز بھائی سے۔ وفا جل کر بولی، بیچارہ معصوم بچہ ہے۔ تانیہ بیگم بولی تو وفا کو آگ لگ گئی۔ معصوم؟ امی آپ یہ کہہ کر مظلوم کی تذلیل تو نہ کریں، وہ بہت ہی… وفا اور بھی کچھ بولتی لیکن برہان کی گھوری پر خاموش ہو گئی۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے آخر؟ برہان جھنجھلا کر بولا، کسی کا بھی دل چاہے گا رشتہ توڑ دے گا، جس کا دل چاہے گا رشتہ جوڑ دے گا، مطلب میری کوئی فیلنگس نہیں، بس میں اس ایس پی سے شادی ہرگز نہیں کروں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وفا غصے سے بولتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تمہیں تو بیٹا وہ ایس پی ہی سیدھا کرے گا، برہان بڑبڑاتا خود سے بولا، یار پاگل انسان کچھ کر نہیں سکتا، اس کی جگہ میں ہوتا تو اب تک 4 بندے اوپر پہنچا چکا ہوتا۔ اون لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی پر فلم دیکھ کر بول رہا تھا، اتنے میں شازر نے اس کو فلم میں گم دیکھ کر ایک گھما کر لگایا۔ ہائے اللہ کیا ہو گیا؟ اون ہوش میں آ کر چیخا، جتنی زبان چلاتے ہو اگر اتنا ہاتھ چلاتے تو آج کہاں ہوتے؟ شازر بولا، کہاں ہوتا؟ لندن تک تو پہنچ ہی گیا ہوتا۔ اون سنجیدگی سے بولا تو شازر کو جب سمجھ آئی تو اس کی جانب لپکا، سنو ملازمہ آج نہیں آئی، امی اور مشل بھابھی باہر بازار گئے ہوئے ہیں، وفا کو ابھی میں چھیڑ نہیں سکتا، اس لیے شرٹ پکڑو اور استری کر کے لاؤ۔ شازر اپنی شرٹ اون پر پھینکتا اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ کیا مطلب میری کوئی عزت نہیں؟ اون بڑبڑایا اور پھر نظر کچن سے نکلتی مریم پر پڑی اور اون کی آنکھیں چمکی۔ موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ موسیٰ کو بغیر ناشتہ کرتے جاتے دیکھ کر سلمان شاہ بولے، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اب آپ چاہتے ہیں میں سانس بھی آپ کی مرضی سے لوں؟ موسیٰ سرخ اور سوجی آنکھوں سے بولا، کیا تم ایک لڑکی کے لیے رو رہے ہو موسیٰ؟ وہ بھی ایک بدتمیز لڑکی کے لیے؟ اس سے اچھی ماریا ہے، مجھے تو شروع سے ہی وہ پسند تھی، لیکن تمہیں وفا سے شادی کرنی تھی، پھر خود ہی منع کر دیا۔ ہمنا شاہ بولی تو موسیٰ نے افسوس سے انہیں دیکھا، وہ آپ کی بھتیجی ہے ماما، ایک کے لیے آپ ایسا بول رہی ہیں دوسرے کے لیے ایسا؟ ابھی تھوڑے دنوں تک وفا آپ کو سب سے اچھی لگتی تھی، آپ کو صرف پیسہ کھینچتا ہے ماما بابا، آپ کو نہ وفا پسند ہے نہ حجاب نہ مریم، بس اب ماریا ہی آپ کو پسند ہوگی۔ موسیٰ تلخی سے بولا، حجاب کی تو بات ہی نہ کرو، لگتا ہی نہیں ہے وہ موجود ہے ہماری فیملی میں، ہر جگہ بس خاموش رہتی ہے، اور مریم وہ بھی ایسی ہی ہے، واقعی ماریا سب سے الگ ہے موسیٰ۔ ہمنا شاہ ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھی،
کیوں وفا سے آپ کو یہ مسئلہ ہے وہ زیادہ بولتی ہے اور حجاب سے یہ کہ وہ بولتی نہیں؟ واہ ماما واہ۔ موسیٰ افسوس سے سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ میری بات تو سنو مریم، اے مریم۔ اون کی آوازوں پر مریم رکی۔ اف بڑی ہی بدتمیز ہو، مطلب میں کتنی دیر سے آوازیں دے رہا ہوں سن ہی نہیں رہی۔ اون بھولی سانس کے درمیان بولا، میں تم سے ناراض ہوں اون، کل تم نے کیسے میرے منہ پر دروازہ بند کیا تھا؟ بابا یا ماریا کی بات میں میری کیا غلطی؟ مریم منہ بناتی بولی، جب ایسی بات ہوتی ہے تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ وہ تجسس سے بولی، غصہ آتا ہے، اور غصہ آتا ہے تو پتہ ہے انسان کیا کرتا ہے؟ اون دھیمی آواز میں بولا، کیا کرتا ہے؟ وہ سنجیدگی سے اون کو دیکھتی بولی۔ اس کی معصومیت پر اون نے مسکراہٹ دبائی، تو وہ غصہ انسان اس پر نکالتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ اون پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مطلب تم مجھ سے پیار کرتے ہو؟ مریم سوچتے ہوئے بولی، نہیں، پڑوس والی نمرا سے۔ اون اس کے سوال پر تب گیا، پڑوس والے نئے لوگ جو آئے ہی، لیکن ان کا بیٹا ہی دیکھا ہے میں نے۔ مریم بولی، تم نے کیوں دیکھا ان کے بیٹے کو؟ اون گھورتا ہوا بولا تو مریم بڑبڑائی، ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی نمرا۔ اون نے تفصیل بتائی، پھر نظر اپنے ہاتھ میں پکڑی شرٹ پر پڑی۔ مریم جان، یہ شرٹ استری کر دو، تمہیں پتہ ہے گھر کی ساری عورتیں بازار گئی ہیں۔ اون مطلب کی بات پر آیا۔ اس کے جان کہنے پر مریم نے گھورا اور شرٹ لی۔ لاتی ہوں، مریم بولتی استری کرنے چل گئی۔ ہائے میری معصوم محبت۔ اون اس کی پشت دیکھتا بڑبڑایا اور صوفے پر جا کر آرام سے لیٹ کر فلم دیکھنے لگا۔ یس، مارو مارو سالوں کو۔ اون ہاتھ کے ایکشن کے ساتھ بول رہا تھا جیسے ابھی فلم میں گھس جائے گا۔ علی کہاں ہے تو؟ زین علی کے اپارٹمنٹ میں بیٹھا بولا۔ علی ایک نامور خاندان سے تھا اور اس کا اپنا اپارٹمنٹ تھا جس میں اکثر علی اور زین دوستوں کے ساتھ آتے تھے۔ ایک چابی زین کے پاس بھی تھی۔ زین نے علی سے جنت کو اغوا کر کے اپنے اپارٹمنٹ میں لانے کا کہا اور وہ کب سے علی اور جنت کا انتظار کر رہا تھا۔ دروازہ کھول، آ گیا، علی بولا۔ جنت کو لایا ہے نا؟ زین دروازہ کھولنے کے لیے اٹھتا بولا۔ ہاں تو دروازہ کھول۔ زین نے جیسے ہی کھولا تو علی کے ساتھ تبریز کو دیکھا۔ زین سن ہو گیا کیونکہ تبریز اسے سخت نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زین سائیڈ ہوا تو دونوں اندر داخل ہوئے۔ بتانا پسند کرو گے کیا کرنے لگے تھے تم؟ تبریز تیز لہجے میں بولا۔ بھائی وہ، زین شرمندہ سا بولا اور ایک خونخوار نظر علی پر ڈالی جو صوفے پر بیٹھا موبائل یوز کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا زین اسے دیکھ رہا ہے۔ اسے مت دیکھو زین، وہ تمہارا اصل دوست ہے جس نے تمہیں غلط قدم اٹھانے سے بچایا۔ وہ چاہتا تو مجھے نہیں بتاتا۔ زین تم نے مجھے بہت شرمندہ کیا، تبریز دکھی آواز میں بولا تو زین کو مزید شرمندگی ہوئی۔ بھائی میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کچھ غلط تھوڑے کر رہا تھا، زین آہستہ آواز میں بولا۔ اور جو اس بیچاری لڑکی کو شرمندگی ہوتی، غلط نہ ہو کر بھی اپنے باپ بھائی کے ساتھ شرمندہ ہوتی، تبریز بولا تو واقعی زین کو احساس ہوا وہ غلط تھا۔ ماما بابا کو معلوم ہوتا تو وہ کتنا ہرٹ ہوتے، ایسی تو تربیت نہیں کی تھی تمہاری، تبریز بولا۔ سوری بھائی، غلطی ہو گئی، زین تبریز کے گلے لگ کر بولا۔ وعدہ کرو اب کچھ غلط نہیں کرو گے، اور میرا وعدہ ہے جنت کو میں جلد ہی جنت زین شاہ بناؤں گا، تبریز نرمی سے بولا تو زین نے اسے خود میں بھیجا۔ اچھا بس کرو، مجھے پولیس اسٹیشن بھی جانا ہے، اور اپنے اس دوست کا شکریہ ادا کرو جس نے تمہیں غلطی کرنے سے بچایا، تبریز اسے اپنے سے الگ کرتا علی کی طرف اشارہ کرتا بولا۔ تم کب سے اتنے عقل مند ہو گئے؟ زین علی سے بولا تو تبریز اور علی دونوں نے سر نفی میں ہلایا کہ یہ نہیں بدل سکتا۔ السلام علیکم، ایس پی تبریز طلال شاہ اسپیکنگ۔ تبریز اپنے آفس میں بیٹھا فائل اسٹڈی کر رہا تھا کہ انجان نمبر سے کال ریسیو کرتا مصروف سا بولا۔ وعلیکم السلام ایس پی، دیکھو اس رشتے سے منع کر دو ورنہ۔ وفا تیزی سے بولی تو تبریز اس کی بات پر ایک منٹ میں سمجھ گیا کہ یہ وفا ہی ہو سکتی ہے۔ بد دعائیں مت دیا کرو کسی کو۔ تبریز کی بات پر وفا نے ناسمجھی سے پوچھا،
میں نے کب بد دعا دی؟ وفا بولی۔ یاد کرو پولیس اسٹیشن میں دی تھی کہ اللہ کرے تمہاری بیوی میری طرح ہو۔ یار اگر میں اتنا ہی پسند آ گیا تھا تو بتا دیتی، اتنا ٹائم ویسٹ تو نہ ہوتا۔ تبریز کی بات پر تو وفا کو آگ لگ گئی۔ ہیلو، کس خوش فہمی میں ہو؟ کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ کیا ہو تم؟ وفا تب کر بولی۔ انسان، اور تبریز طلال حیدر شاہ کے نام سے جانتی ہے دنیا۔ تبریز نے تو شاید آج قسم کھائی تھی کہ سیدھا جواب نہیں دینا۔ میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گی، وفا بولی۔ مجھے معلوم ہے، تمہیں دیکھ کر اندازہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ تبریز فائل بند کرتا بولا۔ تم بہت، ہاں معلوم ہے، بہت ہینڈسم ہوں۔ وفا کی بات کاٹ کر تبریز پھر بولا۔ میری بات کیسے کاٹی؟ ایسے کاٹی بات۔ تبریز پھر بولا، میں تمہارا قتل کر دوں گی۔ وفا کی سانس غصے سے پھول رہی تھی۔ وہ تو تم سے نکاح کرتے ہی ہو جائے گا، مطلب بنا جرم کے سزائے موت۔ تبریز سنجیدگی سے بولا، پھر نظر اٹھا کر اندر آنے والے ارشد کے ساتھ شخص کو دیکھا جو کسی کیس کے سلسلے میں آیا تھا۔ باقی کا شو بعد کے لیے، جب تک تیاری کرو ہماری شادی کی۔ تبریز انہیں بٹھاتا آہستہ آواز میں بولا، شادی کی کیا، تمہاری شہادت کی۔ وفا چبا کر بولی تو تبریز اس کی بات پر مسکرا کر رہ گیا۔ جو بھی شادی کی تیاری کرتی ہے میری جوتی کروا لو، جوتی سے بھی تم وفا مصطفیٰ شاہ سب کر سکتی ہو۔ تبریز نے آگ لگا کر کال کاٹ دی۔ ادھر وفا ضبط کرتی رہ گئی۔ کیا ہوا، تم آفس نہیں گئے؟ شازر ارسل اور حجاب کو باہر جاتے دیکھ کر بولا۔ نہیں یار، آج ذرا کام تھا اور حجاب کو کچھ چیزیں لینی تھی، اس لیے برہان سے بول دیا ابھی اسلام آباد جا رہا ہوں حجاب کو لے کر۔ ارسل نے تفصیل بتائی اور شازر سے ملتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ بات خراب بڑوں میں تھی، بچے سارے ویسے ہی مل رہے تھے۔ وفا کہاں ہے؟ شازر یونٹ جا رہا تھا وفا کے روم میں کیا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی تو مریم سے پوچھا۔ وہ شازر بھائی میرے پیچھے پڑی تھی، مال روڈ چلو، میں نے منع کر دیا، کیب بھائی نے منع کیا تھا اس لیے اکیلی چلی گئی۔ مریم گھبرا کر بولی، واٹ، اکیلی گئی ہے؟ یہ لڑکی نہیں سدھر سکتی۔ شازر پرمی سے بولا اور اپنا بیگ اٹھا کر نکل گیا۔ وہ مال روڈ جا رہی تھی لیکن بیچ میں ہی ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی اور کچھ کرنے سے پہلے اس کے منہ پر ٹیپ لگا کر گاڑی میں ڈال دیا اور آگے بڑھ گئی۔ منہ پر ٹیپ، ہاتھ رسی سے بندھے۔ مطلوبہ جگہ پہنچ کر گاڑی رکی اور اسے ایک گھر کے روم میں ہاتھ منہ کھول کر چھوڑ دیا۔ وہ دو بندے تھے جو اسے اغوا کر کے لائے تھے۔ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی، ہٹو یہاں سے، وفا چلائی، اور میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ وہ نوجوان لڑکا بھاری آواز میں بولا، میں تمہاری ہاتھ کاٹ دوں گی، وفا چلائی۔ زبان سے؟ دوسرا لڑکا بولا۔ تجھے بیچ میں کودنے کو کس نے بولا؟ اپن کو کرنے دینا، پہلے والا لڑکا دوسرے سے بولا۔ دونوں نے کالے ماسک لگائے ہوئے تھے۔ تو اپن سے بدتمیزی کرے گا؟ ہاں بول، یہیں ٹھوک ڈالوں گا تجھے سیدھے جنت کے پاس، مطلب جنت میں جائے گا، دوسرے والا لڑکا بولا۔ تم دونوں جہنم میں جانے کے لائق ہو، وفا غصے سے بولی۔ تھکتی نہیں ہو تم بول بول کر؟ سکون سے بیٹھو ادھر، زیادہ شور شرابہ کیا تو یہیں مار ڈالوں گا، پہلے والا لڑکا بولا۔ ڈر لگ رہا ہے مجھے، پہلے والا لڑکا وفا کی خاموشی پر بولا۔ ڈر نہیں، مجھے تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے، وفا پیچھے ہوتے بولی۔ میں نے کہا تھا نہا لیا کر، دیکھ لے لڑکی سے بے عزتی ہو گئی، دوسرے والا لڑکا ہنس کر بولا۔ تو چل میرے ساتھ۔ پہلے والا لڑکا دوسرے والے لڑکے کو گھسیٹتا لے گیا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ دروازہ کھولو، کون ہے ادھر، کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ وفا ان حالات سے خوفزدہ ہو گئی تھی اور آخر کار تھک ہار کر ادھر صوفے پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھولا۔ دیکھو مجھے جانے دو، تم جانتے نہیں ہو میرے بھائی تمہاری جان لے لیں گے، اور میرا کزن ایس پی ہے، ایسے کیس کرواؤں گی کہ عمر بھر قید ہوگی۔ وفا کا بولنا تھا کہ مقابل کا چھت پھاڑ کہکا برآمد ہوا۔ سیریسلی وفا، میری دھمکی مجھے ہی دے رہی ہو؟ تبریز کے ہنس کر بولنے پر وفا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر سمجھ آنے پر پہلے حیرت
اور پھر شدید غصے سے بولی، تم نے یہ سب کیا؟ وفا کی آواز میں حیرت تھی۔ ہاں میں نے کیا یہ، تبریز بولا، ہاتھ میں پکڑی ٹرے میز پر رکھی جس میں جوس اور کباب تھے۔ یا اللہ، مجھے وہ شو پیس چاہیے تھا، کل 2 پیس ہی بچے تھے اور میں نے دکاندار سے آج لینے کا بولا تھا اور کسی کو وہ بیچ چکا ہوگا۔ وفا صدمے سے بولی اور صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ تبریز، تمہاری زندگی آسان نہیں بیٹا، اسے دنیا میں سب سزا ملے گی۔ وفا کی اس موقع پر اس بات پر تبریز نے خود سے افسوس کیا۔ اور تمہیں شرم نہیں آئی؟ اپنے گھر کی عزت کو غیر مردوں سے اغوا کروا کر وفا نے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ مجھے اپنے خاندان اور گھر کی عزت کرنی آتی ہے اور وہ دونوں کوئی غیر نہیں، تمہارا اور میرا بھائی اون اور زین تھے۔ تبریز کی بات پر وفا تو غصے سے کھول اٹھی۔ تم کتنے زہریلے ہو۔ وفا کو غصہ آنے لگا تو پلیٹ میں رکھا ایک کباب اٹھایا۔ کبھی ٹرائی کر لینا۔ خیر، تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ وجہ بتاؤ۔ تبریز سنجیدگی سے بولا، کیونکہ تم بہت ہی سیریس انسان ہو، بیچارے لوگوں پر ظلم کرتے ہو۔ پولیس اسٹیشن میں آئے تم سے شادی کے بعد مجھے بھی تمہارے گناہ کی سزا ملے گی، اس لیے میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ وفا کی فضول بات پر تبریز نے ضبط کیا۔ وہ چور، ڈاکو، قاتل تمہارے کیا لگتے ہیں؟ جو میں انہیں سزا دینے لگا تو ظالم ہو کیا؟ تبریز بولے جا رہا تھا لیکن وفا کی گھوری پر گڑبڑا کر بولا، کیا ہو گیا تبریز؟ تم ایس پی ہو، مجرم تم سے ڈرتے ہیں اور تم ہونے والے بیوی کی ایک گھوری سے گڑبڑا گئے۔ تبریز نے خود کو ڈپٹا۔ تو مطلب تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی؟ نہیں، بالکل نہیں، میں ایسے شخص سے شادی نہیں کروں گی جو صرف ہمدردی میں مجھ سے شادی کرے۔ وہ شاید یہ بات سبق یاد کر کے آئی تھی۔ شادی تو تمہارا باپ بھی کرے گا۔ وہ یکدم بھڑکا۔ وہ کیوں کریں گے؟ ان کی شادی 30 سال پہلے ہو چکی ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ وہ طنزیہ انداز میں گویا ہوئی اور دوبارہ پلیٹ میں رکھے کباب کھانے لگی۔ اف، یہ ہی پیس ملنا تھا۔ وہ سر ہاتھوں میں گرا کر خود سے شکوہ کرنے لگا۔ تمہیں تو ویسے بھی ایسی لڑکیاں نہیں پسند۔ وفا رک کر بولی، ایسی لڑکیاں کا طنز تو اسے سیما شاہ سے اکثر ملتا رہتا۔ تم پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لو کہ مجھے آپ بولنا ہے کہ تم۔ تبریز اس کے کبھی تم اور کبھی آپ بولنے پر تب کر بولا، میری زبان میری مرضی۔ وفا نے بول کر جوس کا گلاس لبوں سے لگایا۔ کیا کروں، ماما کی خواہش ہے، اس لیے خود اپنی مرضی سے یہ عذاب اپنی زندگی میں لے رہا ہوں۔ تبریز کے بولنے پر وفا کو برا لگا، کچھ ٹوٹا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اپنے دونوں ڈرامے بازوں کو بلاؤ، مجھے گھر جانا ہے، کل کیف کی منگنی بھی ہے۔ تو مطلب تم راضی ہو؟ تبریز نے سوال کیا، بدقسمتی سے، لیکن یہ یاد رکھنا تمہاری زندگی میں واقعی میں عذاب بنا دوں گی، یہ وعدہ ہے وفا مصطفیٰ شاہ کا تم سے۔ اوکے، پھر میں بھی تو تیار ہو جاؤں وفا تبریز شاہ بننے کے لیے۔ تبریز مسکرا کر بولتا، وفا کو زہر لگا۔ موسیٰ ابھی فریش ہو کر آیا تھا ڈنر کرنے، سب خاموشی سے ڈنر کر رہے تھے۔ ماہم کی شادی ہو رہی ہے، موسیٰ کی بھی جلد ہونے والی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں موسیٰ کی شادی کے ساتھ جنت کی بھی کر دیں۔ عارف میرا بزنس پارٹنر ہے، اس نے اپنے بیٹے کے لیے جنت کی بات کی ہے۔ سلمان شاہ کی بات پر سب نے شوق سے سلمان شاہ کو دیکھا۔ جنت کی تو جان ہی حلق میں آ گئی۔ اگر یہ بات زین کو معلوم ہو جاتی تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، کچھ بھی۔ یہ سوچ کر جنت کو ٹینشن شروع ہو گئی۔ بابا، آپ نے میرے معاملے میں اپنی مرضی کر لی، لیکن میرے مرنے سے پہلے میں اب جنت کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ پہلی بات، وہ ابھی پڑھ رہی ہے، اور دوسری بات، آپ کے کسی بھی دوست کے گھر میں اپنی بہن کی شادی نہیں کروں گا۔ جنت کی شادی میری مرضی سے ہوگی۔ موسیٰ اٹل لہجے میں بولتا چیئر دھکیلتا اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ آج کیف اور ماہم کی مہندی تھی۔ سب کے دلوں میں جو بھی باتیں تھیں سب نے اسے سائڈ پر رکھ کر شادی کی تیاری کی۔ طلال شاہ کے خاندان اور ان کے بھائی کو بھی بلایا گیا۔
جو ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے صرف آیت اور ابراہیم ہی طلال شاہ کی فیملی کے ساتھ آئے۔ کیسی ہو وفا؟ موقع ملتے ہی موسیٰ نے وفا سے کہا، لہجے میں شرمندگی واضح تھی۔ کیسی دکھ رہی ہوں؟ اچھی ہو تو اچھی ہی دکھوں گی۔ وفا نے موسیٰ کی شرمندگی دور کرنے کے لیے ہلکے انداز میں کہا۔ اسے برہان سے پتہ چلا تھا کہ موسیٰ نے باپ کے پریشر میں رشتے سے انکار کیا۔ موسیٰ نے برہان کو بتایا تھا، جس پر برہان نے اسے کوئی بات نہیں کہہ کر ٹال دیا۔ موسیٰ، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ماریا موسیٰ کو وفا کے ساتھ دیکھ کر جلتی ان لوگوں کی طرف آئی اور بولی۔ اس کے ساتھ ہی حجاب کھڑی تھی، جو ماریا کی کارروائی دیکھ کر مسکراہٹ دبا گئی۔ ابراہیم بھی ادھر ہی آ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنی دیر میں سب ہی گھل مل گئے تھے، البتہ ابراہیم کی نظریں حجاب پر تھیں۔ جیسی ہو ویسی ہی۔ موسیٰ کا ماریا کو دیکھ کر حلق تک کڑوا ہو گیا۔ موسیٰ کی بات پر وفا اور حجاب نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ ابراہیم نے حجاب کو دیکھا، جو مسکراہٹ دبانے کے چکر میں سرخ ہو رہی تھی۔ یہ بات موسیٰ نے بھی نوٹ کی۔ حجاب، تمہیں ارسل ڈھونڈ رہا ہے۔ موسیٰ نے اسے یہاں سے بھیجنے کے لیے بولا تو وہ موسیٰ کی آنکھوں کا اشارہ سمجھتی وہاں سے چل دی۔ موسیٰ کی نظروں کی سرد مہری ابراہیم نے بھی دیکھی تھی، جس پر وہ شرمندہ ہوا۔ میں نے سنا تھا جنت میں حوریں ملیں گی، اور میں اتنا خوش نصیب ہوں، مجھے جنت کے ساتھ حور بھی مل رہی ہے۔ زین جنت کے پاس کھڑا بولا۔ اس وقت جنت حور ہی لگ رہی تھی۔ حور کہاں ہے؟ جنت نے معصومیت سے سوال کیا، جس پر زین کا دل سر پیٹنے کا چاہا۔ شازر نے آیت کے پاس جا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ارے آپ؟ آیت چونک کر بولی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، آپ تبریز کی کزن ہیں۔ شازر مسکرا کر بولا، جی مجھے بھی حیرت ہوئی، آپ تبریز بھائی کے کزن ہیں۔ آیت نے بھی سیم جواب دیا تو شازر مسکرا دیا۔ اچھا ہوا، ورنہ مجھے بہت خواری ہوتی۔ شازر بولا تو آیت نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ خیر چھوڑیں، میں آتا ہوں۔ شازر اور بات کرنا چاہتا تھا، لیکن کیف کے بلانے پر اس کے پاس چل دیا۔ سب لڑکیوں نے غرارے پہنے تھے اور لڑکوں نے سفید شلوار قمیض۔ کیف اور ماہم سب کی ہی نظروں میں تھے۔ سب ان لوگوں کو رشک کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ آیت کے گھورنے پر ابراہیم آئیبرو اچکا کر بولا۔ اگر آپ بھول گئے ہیں تو میں یاد کروا دوں کہ آپ کی منگنی ہو چکی ہے۔ آیت ابراہیم کی نظریں حجاب پر دیکھ چکی تھی، اس لیے یاد کروایا۔ ابراہیم کی منگنی اس کے ماموں کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ وہ لوگ لندن میں رہتے ہیں اور ابراہیم کی پڑھائی مکمل ہوتے ہی شادی کے لیے آئیں گے۔ اب یار نظروں کا کیا کریں، پوچھ کر تھوڑی جاتی ہیں، ابراہیم نے شرارتی انداز میں کہا تو آیت ہنس پڑی۔ ارسل اکیلے کھڑا تھا کہ اس کے ایک طرف اون اور ایک طرف زین آ کر کھڑے ہو گئے۔ دل تو دھڑکتا ہوگا، اون نے سٹیج پر دیکھتے کہا۔ رونا تو آتا ہوگا، زین نے بھی سیریس انداز میں کہا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ ارسل گھبرا کر بولا۔ کوئی بات نہیں ارسل بھائی، ہوتا ہے یار، مجھ سے شیئر کر لے۔ اون نے حوصلہ دینے والے انداز میں ارسل کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہمیں پتہ ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سب کی شادی ہو رہی ہے اور آپ کی نہیں، برہان بھائی کی شادی بھی ہو چکی، اور اب کیف تو آپ سے چھوٹا ہے، ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ زین نے سنجیدگی سے تفصیل بتائی اور ارسل نے دونوں ڈرامہ بازوں کو دیکھا۔ تم لوگوں کو زیادہ دکھ نہیں؟ برہان ان لوگوں کی بات سن کر ان کے پاس آیا۔ یار برہان لالے، کہاں سمجھو گے کنواروں کا درد؟ اون افسوس سے بولا تو برہان نے گھورا۔ صحیح بول رہا ہے اون، ہمارا درد صرف ارسل بھائی سمجھ سکتے ہیں، ہماری بھی شادی کرواؤ ورنہ ہم مال روڈ پر دھرنا دے کر بیٹھیں گے شاہ ولا کے خلاف۔ زین نے دھمکی دی اور ایک نظر جنت پر ڈالی، جو مریم کے ساتھ کھڑی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ پہلے کچھ بند تو جاؤ، پھر آنا شادی کی بات پر، اور اپنی نظریں ذرا قابو میں رکھو۔ برہان زین کی نظریں جنت پر نوٹ کر چکا تھا۔ ارے آپ تو ہمارے دوست ہی ہیں، زین گڑبڑا کر بولا۔ صحیح کہا، برہان بولا۔ یار برہان، یہ بتاؤ شادی سے پہلے کتنی لڑکیوں کو ہماری بھابھی بننے کا خواب دکھایا تھا؟
اون نے برہان کی دوستی کی حامی پر دوستوں کی طرح سوال کیا، جس پر ارسل کا کہکا نکلا۔ ابھی بتاؤں میں تمہیں؟ برہان نے گھورا۔ ہاں ابھی۔ اون طنز کو نہ سمجھا۔ بتائیں نا، اس سے پہلے ہماری معصوم بھابھی آ جائیں۔ زین بھی بولا۔ بیٹا تمہاری بھابھی معصوم ہے لیکن ان کا شوہر نہیں۔ برہان بولا۔ بتانے کی ضرورت نہیں، ہمیں معلوم ہے۔ اون ناک سے مکھی اڑاتا بولا۔ بیٹا زیادہ زبان چل رہی ہے تمہاری۔ برہان نے بھائیوں والی گھوڑی دکھائی تو اون دانتوں کی نمائش کرتا زین کو لیے آگے بڑھ گیا۔ دونوں کسی فلم سے کم نہیں تھے۔ برہان ان دونوں کی پشت دیکھتا بولا، چلو مجھے ہی بتا دو کس کس کو خواب دکھائے تھے۔ ارسل شرارت سے بولا تو برہان نے ایک ہاتھ جڑا۔ ٹوتھ پیسٹ کا ایڈ کرنے آئے ہو؟ جب سے دیکھ رہی ہوں بس مسکرائے جا رہے ہو۔ وفا تب کر بولی۔ اتنے سیریس کیوں ہو؟ وفا جھنجھلا کر بولی۔ کب سے خاموش کھڑا بس دانتوں کی نمائش کر رہا تھا۔ تو کیا کروں بتاؤ؟ مال روڈ پر جا کر مجرا کروں؟ سیریس کیوں ہو؟ تبریز تب کر بولا۔ نہیں، مری کی معصوم عوام گھروں سے نکلنا چھوڑ دے گی کہ کون بلا مری میں آ گئی؟ رات جب بچے نہیں سوئیں گے تو ماں باپ بولیں گے جاؤ بچے سو جاؤ ورنہ تبریز آ جائے گا۔ وفا سنجیدگی سے بولی اور تبریز نے بڑے غور سے سنا۔ جب سمجھ آیا کہ اس کی بے عزتی ہوئی ہے تو زبردست گھوری سے نوازا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا وفا اچھی لڑکی نہیں، دیکھا نہیں اس دن کیسے بے ہوش ہو گئی تھی، اور آج جلد ہی رشتہ بھی پکا ہو گیا، اور تبریز سے مسکرا کر باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ ماریا موسیٰ کے پاس آ کر بولی تو موسیٰ نے افسوس سے اسے دیکھا۔ کبھی خود کو دیکھا ہے؟ موسیٰ کی بات کچھ نہ تھی لیکن موسیٰ کے لہجے نے ماریا کو بہت کچھ سمجھایا۔ ایک الگ نفرت تھی موسیٰ کی نظر میں، اس لیے ماریا چپ چاپ وہاں سے چل دی، موسیٰ کی نفرت بھری نظر اپنی پشت پر محسوس کرتی ہوئی۔ ہیلو تبریز۔ تبریز اپنی کال سن کر مڑا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر تبریز کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں ماریا، وفا کی کزن۔ ماریا ایک ادا سے بال سائڈ کرتی بولی۔ جی دیکھا تھا اس دن۔ تبریز وفا کی تاریخ کا حوالہ دیتے بولا۔ اس دن؟ ماریا طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس دن پر زور دیتی بولی۔ ویسے کیسا اتفاق ہے نا، کیسے آپ سے اس کا رشتہ ہو گیا۔ بیچاری بہت روئی تھی۔ ایک بات بولوں تبریز؟ ماریا نے معصومیت سے اجازت لینی چاہی، تبھی تبریز نے مسکرا کر سر خم کیا۔ زبردستی کا رشتہ زیادہ دیر نہیں چلتا، ماریا معصومیت سے بولی۔ مطلب؟ تبریز کی گرفت موبائل پر مضبوط ہوئی۔ مطلب وفا موسیٰ سے پیار کرتی ہے۔ خیر پیار تو وہ کس سے کرتی ہے پتہ نہیں، ماریا ہنس کر بولی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ تبریز ہاتھ میں پکڑے موبائل پر گرفت سخت کیے جبڑے بھینچے بولا۔ مطلب کیا؟ چھوڑیں، ویسے مجھے بہت افسوس ہے آپ کی قسمت پر۔ ماریا تبریز کی تنے رگی دیکھ کر جلدی سے بات پلٹ کر بولی۔ ماریا تمہیں کیف بلا رہا ہے۔ موسیٰ ان دونوں کے قریب آ کر بولا تو ماریا افسوس بھری نظریں تبریز پر ڈالتی چل تھی۔ تبریز کیسے ہو؟ موسیٰ اس کی تنی رگیں دیکھ کر بات پلٹنے کی کوشش میں بولا۔ ٹھیک، اچھا میں آتا ہوں، تبریز ضبط کرتا بولا اور آگے بڑھ گیا۔ سب لڑکے لڑکیاں سٹیج پر کیف اور ماہم کے ساتھ کھڑے تھے۔ حجاب اور جنت وفا اور مریم کو کیف سے نیک لیتے دیکھ رہی تھیں جو کیف کے پیچھے پڑی تھیں۔ دیکھو کیسی لگ رہی ہے، دیکھو کیسے لڑ رہی ہیں جیسے پرانا بزنس ہو۔ ارسل وفا اور مریم کو دیکھتے ساتھ کھڑی جنت سے ہنس کر بولا تو جنت بھی ہنسی۔ یہ منظر سیما شاہ اور ہمنا شاہ نے دیکھا تو دونوں نے نظروں ہی نظروں میں مسکرا کر کچھ اشارہ کیا۔ ماریا کی باتیں اس کو اشتعال دلا گئی تھیں۔ وہ ولا کے پچھلے حصے میں آ کر سگریٹ سلگانے لگا۔ کچھ دیر ہونے پر وہ اندر داخل ہوا۔ سب مہمان جا چکے تھے، اس وقت صرف گھر والے موجود تھے اور چائے کا دور چل رہا تھا۔ وہ کچن میں وفا کو دیکھ کر ادھر بڑھا۔ ایک کپ چائے دینا؟ وہ مصروف سا موبائل یوز کرتا بولا۔ رکھوائی تھی؟ وہ سوالیہ انداز میں کمر پر ہاتھ رکھے بولی۔
ہر وقت بدتمیزی اچھی نہیں لگتی وفا، تبریز سرد لہجے میں بولا تو وفا نے اسے دیکھا۔ تبریز اس وقت وہ بالکل نہیں لگ رہا تھا جو کچھ دیر پہلے تھا، اس لیے چپ چاپ وفا نے چائے کپ میں نکال کر تبریز کے آگے کی اور اسے تھما کر نکل گئی۔ شٹ یار، میں کیا ماریا کی فضول بکواس میں آ کر وفا کو سنا دی؟ تبریز افسوس سے بولا۔ ماریا کی باتوں نے اس کا دماغ گھما دیا تھا، اسے وفا پر پورا یقین تھا، لیکن یہ وقتی ماریا کی باتوں کا اثر تھا۔ اب بھائی ارسل کی بھی شادی ہو جانی چاہیے، سیما شاہ بولی۔ اس وقت سب بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ارتضیٰ شاہ کے کہنے پر ہمنا شاہ کی پوری فیملی یہاں ہی تھی۔ ان کا کہنا تھا سب لڑکیاں یہاں ہیں تو مصطفیٰ شاہ نے ماہم کی شادی اپنی طرف کرنے کا کہا، اس لیے ہمنا شاہ کی پوری فیملی یہاں ہی موجود تھی۔ سلمان شاہ بھی یہاں موجود تھے۔ ہاں بھائی صحیح کہا، ہمنا مسکرا کر بولی۔ بھائی مجھے تو اپنی جنت بہت پسند ہے۔ سیما شاہ کے بولنے پر زین نے مٹھیاں بھینچ کر تبریز کو دیکھا۔ تبریز نے موسیٰ نے آنکھوں سے تسلی دی۔ کیا ہو گیا ماما؟ جنت میرے لیے چھوٹی بہنوں جیسی ہے، مجھ سے عمر میں بھی چھوٹی ہے، ارسل بدک کر بولا تو زین نے سکھ کا سانس لیا۔ ارے لیکن ماما پلیز دوبارہ یہ بات مت کریے گا، ارسل بول کر وہاں سے چلا گیا۔ مریم ایک کپ چائے بنا دو، اون مریم کو آیت کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر بولا۔ ابھی سب نے پی ہے پھر؟ مریم بولی۔ سب نے پی ہے، مجھے کوئی عزت نہیں دیتا کہ کوئی بولے یہ لو چائے، مجھے تو سب بولتے ہیں اگر بچ گئی تو دے دیں گے۔ اون نے اپنے دکھڑے سنائے تو آیت ہنس پڑی۔ ہنسو ہنسو، ہائے کاش کوئی کہتی یہ لیں چائے، اب تھک گئے ہوں گے۔ اون نے مریم کو دیکھتے خواہش کی۔ تھکو تو بات ہے نا، ہر وقت تو گھر میں پڑے رہتے ہو، مریم نے بولتے پاؤں میں چپل پہنی۔ لڑکی کو دیکھو ذرا کیا سوچ رہی ہوگی، کتنے بدتمیز لوگ ہیں، کیسے رہوں گی میں؟ پیچھے سے شازر آتے آیت کی طرف اشارہ کرتا بولا، جس پر سمجھ آنے پر اون نے شرارتی نظروں سے شازر کو دیکھا۔ ہم تو آپ کو بہت شریر سمجھتے ہیں۔ جی ہاں دیکھو سب، یہ وہ شخص ہے جو اپنے معصوم چہرے کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کی جیب سے سگریٹ چراتا ہے۔ اون ایک دم جوش سے شازر کا چہرہ پکڑ کر بولا، جس پر شازر بڑبڑا کر اسے دھکا دے کر بھاگا۔ تبریز کہاں ہو؟ رات وہ مہندی سے واپسی پر پولیس اسٹیشن چلا گیا تھا اور اب دوسرا دن آ گیا تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ اب آخر پریشان ہو کر حرم بیگم نے تبریز کو کال کی۔ السلام علیکم ماما۔ سوری ماما، میں نے صبح بابا کو کال کر کے بتایا تھا کہ میں کیس میں پھنسا ہوا ہوں، اس لیے رات تک گھر آؤں گا۔ تبریز عجلت میں بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، خیال رکھنا اپنا اور کھانا ضرور کھا لینا، حرم بیگم فکر مندی سے بولی۔ تبریز تھکن اور مصروفیت سے مسکرا دیا۔ جی ماما آپ فکر نہ کریں اور دعا کریں کہ سب ٹھیک ہو، تبریز بولا۔ یہ لے جائیں، سب کام میں لگے ہوئے تھے۔ موسیٰ فریش ہو کر ابھی لاؤنج میں آیا تھا کہ حجاب نے اسے چائے لا کر دی۔ شکریہ، موسیٰ نے مسکرا کر چائے کا کپ لیا۔ حجاب یہ تمہاری ذمہ داری نہیں، ماریا موسیٰ کو حجاب کے آس پاس دیکھ کر ان لوگوں کے پاس آ کر بولی۔ وہ ادھر کوئی نہیں تھا اس لیے میں نے دے دی۔ حجاب گھبرا کر بولی۔ حجاب یہ ابراہیم نہیں موسیٰ ہے، ماریا طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ واٹ، کیا مطلب ہے اس بکواس کا؟ موسیٰ ماریا کی بات پر بولا۔ کیوں حجاب، ابراہیم تمہیں پوری مہندی میں دکھ نہیں رہا تھا؟ مجھے پتا ہے وہ تمہیں بھی پسند کرتا ہے، فکر نہ کرو، میں اور موسیٰ سب بڑوں سے بات کر لیں گے۔ ماریا کے معصومیت سے بولنے پر موسیٰ نے حجاب کی طرف دیکھا۔ ایسا کچھ نہیں موسیٰ، میرا یقین کریں۔ حجاب کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ارے ڈر کیوں رہی ہو یار، اچھا ہے ابراہیم سے تمہارا کپل اچھا رہے گا۔ تیار ہو جاؤ حجاب ابراہیم کی بننے کے لیے، ماریا مسکرا کر بولی۔ شٹ اپ ماریا، بہت ہو گئی بکواس تمہاری۔ موسیٰ دھاڑا تو ان لوگوں کی آواز سن کر سب ادھر آئے۔ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ وفا اون سے بولی۔ ضرور اس ناگن نے کچھ کیا ہوگا، اون نے ماریا کی طرف اشارہ کرتے کہا تو وفا کی ہنسی نکل گئی۔ برہان نے آنکھیں دکھائیں تو دونوں خاموش ہو گئے۔ Listener, that was the end of today's episode. Hope that you like it.
ڈو سبسکرائب اف یو لائک، اٹ از دا اونلی سورس آف موٹیویشن فار می۔ بہت جلد ملتی ہوں ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔